अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान उस्मान ओमान। हबीब साहब प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद। नाज़रीन, शहबाज गिल, आज़म सवाती, फवाद चौधरी के बाद शेख रशीद अहमद को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इस्लामाबाद की अदालत ने उन्हें 2 रोज़ के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। पेशी के मौके पर शेख रशीद ने भूख हड़ताल करने का ऐलान किया। वफाक समेत 4 सूबों में इस वक्त अमलन PDM की हुकूमतें हैं और नज़ला सारा PTI पर गिर रहा है कि किसी न किसी तौर कारकुनों के हौसले पस्त किए जाएं। इमरान खान को माइनस उन्हें नाअहल और गिरफ्तार कराया जाए। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ और उसकी क़यादत के खिलाफ मुकदमात की तवील फहरिस्त है। तोशाखाना केस, तौहीन इलेक्शन कमीशन केस, टेरियान केस, ममनुआ फंडिंग केस और मनी लॉन्ड्रिंग केस। ममनुआ फंडिंग केस में आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। लार्जर बेंच ने 26 सफ़ात पर मुश्तमिल अपने फैसले में लिखा कि तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त कबल अज़ वक्त है। दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट को चैलेंज किया गया था। आज तहरीक इंसाफ ने भी लाहौर हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की है जिसमें 43 MNAs के इस्तीफे मंजूर किए जाने के इक़दाम को गैर कानूनी करार देने का मुतालबा किया गया है। इंतखाबात की अगर हम बात करें तो ना PDM अकाबरीन इस पर संजीदा हैं और ना ही उनके गवर्नर्स। अलबत्ता तहरीक इंसाफ की क़यादत ने इस समेत कई उमूर बाबत सदर मुमलिकत को एक ख़त लिखा है। इसके बावजूद अगर 90 दिन में इलेक्शन नहीं होते तो ये आइन शिकनी होगी और आईन पाकिस्तान के 50वें साल ऐसा होना अफसोसनाक होगा। सवाल यह है कि मरियम नवाज ने इंतखाबी मुहिम शुरू कर दी है, लेकिन तहरीक इंसाफ अब तक इलेक्शन मोड में क्यों नहीं आई? क्या PTI इलेक्शन से पहले मर्दमशुमारी करवाने की हामी है या वो वक्त पर इलेक्शन करवाने के लिए सड़कों पर आने का सोच रही है? इमरान खान के माइनस होने की सूरत में पार्टी की क़यादत करेगा? परवेज़ इलाही का मुस्तकबिल क्या है और PTI के किस सतह पर मुज़ाकरात हो रहे हैं और दहशतगर्दी के हवाले से खारजा महाज पर हमें क्या करना चाहिए? इन्हीं तमाम सवालों पर हम बात करेंगे। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी साहब। कुरैशी साहब, गिरफ्तारियों के हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपसे मैं ये पूछना चाहूँगी, गवर्नर्स के खतूत के बाद अब बॉल इलेक्शन कमीशन के कोर्ट में है। क्या एक्सपेक्ट करिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? इलेक्शन डेट कब तक मिल जाएगी? देखिए, ये कड़ा इम्तहान है। ये कड़ा इम्तहान है इलेक्शन कमीशन का और ये कड़ा इम्तहान है हमारी अदलिया का। हमने दोनों पिटिशन्स, पंजाब की भी हमने लाहौर हाई कोर्ट में दाखिल की है और कल इंशाअल्लाह फुल कोर्ट हमारी पिटिशन सुनेगा और अपनी राय कायम करेगा। हम उम्मीद करते हैं वो आइन का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। इसी तरह पेशावर हाई कोर्ट पे भी हमने पिटिशन डाली है क्योंकि गवर्नर जिन्होंने असेंबली की तहलील की एडवाइस को इंडोर्स किया और असेंबलियाँ तहलील हो गई, आज वो तारीख उनकी जो आईनी जिम्मेदारी है उसको निभाने से वो कतरा रहे हैं। तो वो उम्मीद करते हैं हम कि पेशावर हाई कोर्ट भी इस पे क्लियर फैसला लेगी। अब आइन बड़ा वाज़ेह है, 90 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात होने हैं। PDM की गवर्नमेंट इंतखाबात से फरार चाहती है और वो हीले बहाने ढूंढ रही है कि किस तरह इंतखाबात से बचा जाए। आइन में ऐसी गुंजाइश नहीं है। अगर ऐसा करते हैं ये आइन शिकनी होगी और वो जो अलंबरदार ठहरे थे आइन के उनकी असलियत, मैं पूछता हूं, पीपल्स पार्टी जो आए दिन बात करती थी आइन के तहफ़्फ़ुज़ की, नून लीग जो आइन का सहारा और आइन के हवाले दिया करती थी, आज आइन शिकनी में वो हिस्सेदार क्यों हो रहे हैं, क्यों बन रहे हैं? अपने इक़्तिदार को, अपनी ख्वाहिशात को वो आइन पर तरजीह क्यों दे रही हैं? शाह साहब, ये बताइएगा कि जो गिरफ्तारियां हो रही हैं एक तरतीब से, हम देख रहे हैं कि जो भी इमरान खान साहब से मिल के बाहर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और वो गिरफ्तार हो जाता है, आपके ख्याल में क्या ये खालिस्तन कोई आपकी जो इस वक्त की सियासी हुकूमत है वो कर रही है या इसमें कोई नादीदा हाथ या कोई दूसरी इंटेंशन भी शामिल है? देखिए, जिम्मेदारी तो जो PDM की गवर्नमेंट है उस पर आती है, क्योंकि बज़ाहिर वो कहते हैं हम खुद मुख्तार हैं, हम वज़ीर आज़म हैं, हमारा कंप्लीट कंट्रोल है और इदारे हमारे ताबे हैं, तो फिर इन्हें जिम्मेदारी भी कबूल करनी होगी। अब ये क्या कर रहे हैं? एक मैसेजिंग है, ये गिरफ्तारियां एक मैसेज है तहरीक इंसाफ की क़यादत को, तहरीक इंसाफ के कारकुनों को, तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को कि हम इसको दबाव में लेकर आए, नफ्सियाती दबाव में लेकर आए, सियासी दबाव में लेकर आए और ये घबरा जाए। लेकिन ऐसा
نہیں ہوگا. آپ دیکھ رہے ہیں جتنی گرفتاریاں ہوئی ہیں یا ہو رہی ہیں اس سے ان کی ساکھ متاثر ہو رہی ہے, ان کا کھوکھلا پن جو ہے وہ ظاہر ہو رہا ہے, اور لگتا یہ ہے کہ یہ عوام کا سامنا کرنے سے کترا رہے ہیں. کیوں نہ کترائے؟ 8 ماہ 9 ماہ کی جو ان کی کارکردگی ہے وہ منہ بولتا ثبوت ہے, اور یہ خوف جو ہے عوام کے سامنے جانے کا خوف جو ہے ان کو ڈرا رہا ہے. مہنگائی جو ہے آسمان کو چھو رہی ہے. آج کیفیت یہ دیکھیں حبیب بھائی, آج کیفیت یہ ہے کہ IMF جو ان سے مذاکرات کرنے آیا ہے وہ کہہ رہا ہے ہم آپ کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں کریں گے جب تک کہ ملک کی مین اپوزیشن جماعت, اس وقت ہم ہی ہے نا, باقی تو سب حکومت میں ہیں, وہ اپنی آمادگی اس معاہدے کا اظہار نہیں کرے. ہم سے آمادگی لینا چاہتے ہیں. یہ جو عوام کا جو کچومر نکل گیا ہے اور مزید جو بوجھ ڈالنا چاہتے ہیں یہ ہم سے مہر لگوانا چاہتے ہیں. اور پھر ماحول کیا ہے؟ ایک طرف جھوٹے پرچے ہیں, گرفتاریاں ہیں. اس وکٹمائزیشن کے ماحول میں یہ کیا چاہتے ہیں؟ یہ بالکل جسے کہتے ہیں نا, آپ سے فارملی رابطہ کیا ہے گورنمنٹ نے اس حوالے سے کہ IMF یہ تقاضا کر رہا ہے تو آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں؟ نہیں, فارملی تو میری اطلاع کے مطابق ابھی رابطہ نہیں ہے, لیکن شنید یہ ہے کہ IMF کا جو وفد ہے وہ ان سے مطمئن دکھائی نہیں دے رہا. دیکھیے مفتاح اسماعیل نے ایک بات کی, ڈار صاحب نے آ کے اس کو الٹ دیا اور کہا کہ نہیں مفتاح کی تو پلاننگ سی نہیں تھی, میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کروں گا, میں یہ کروں گا, میں ڈالر کو نیچے لے آؤں گا. اور جب ڈار صاحب آئے اور کچھ دنوں کے لیے ڈالر نیچے آیا تو ایک بڑا ایک کیپشن بنا کہ ڈالر ڈار سے ڈر گیا. لیکن آج ڈالر کہاں کھڑا ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں ایک نئی بلندی کو چھو رہا ہے. اور پھر آپ نے دیکھا 35 روپے پیٹرول, 35 روپے ڈیزل, 18 روپے کیروسین آئل جو بڑھایا ہے, اور اب بجلی کے جو ریٹ بڑھانا جا رہے ہیں, گیس کی جو نئی قیمت لاگو کرنے جا رہے ہیں. گیس تو ہے نہیں, چولہے ٹھنڈے ہیں. بجلی کی جتنی آج سردیوں کے مہینوں میں لوڈ شیڈنگ ہے یہ تو کبھی گرمیوں میں ہوا کرتی تھی, جو آج ہم سردیوں میں لوڈ شیڈنگ دیکھ رہے ہیں. اور پھر آ رہا ہے ایک شنید ہے, ایک نئے منی بجٹ کی تیاری ہو رہی ہے جس میں 500 سے 700 ارب کے نئے ٹیکس لگانے کی بات ہو رہی ہے. لوگ سانس نہیں لے سکتے, لوگ آٹا نہیں لے پا رہے, اور یہ نئے ٹیکسوں کا بوجھ ڈال رہے ہیں. کسان کو کھاد نہیں مل رہی, شہری کو آٹا نہیں مل رہا. کیا کر رہے ہیں یہ اور IMF دیکھ رہی ہے کہ ان کے جتنی ان کی پرفارمنس ہے وہ 0/0 ہے. شاہ صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت الیکشن درپیش ہے, 2 صوبوں کا الیکشن آنے والا ہے, اور انشاءاللہ یہ دستور کے مطابق جو بھی دستور کہتا ہے اس کے مطابق ہوگا. یہ بتائیے گا کہ ابھی تک آپ کی پارٹی الیکشن موڈ میں نہیں آ رہی, لیکن آپ کے مخالف جو ہیں وہ باقاعدہ اپنی الیکشن کیمپین کا اعلان کر رہے ہیں. بہاولپور سے انہوں نے کام شروع کر دیا ہے. دوسرا اس سے جڑی بات یہ ہے کہ یہ بتائیے گا کہ کیا آپ بذات خود بھی صوبائی الیکشن میں حصہ لیں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں, آپ نے کہا نا ہماری مخالف پارٹی الیکشن موڈ میں ہے. آئیے ذرا ایک نظر ڈال لیں لاہور کے استقبال پر. اگر لاہور کا استقبال جو مریم بی بی کا ہوا ہے, اگر یہی استقبال ہے تو اس سے انہیں ایک اندازہ ہو جانا چاہیے کہ عوام میں آج نون لیگ کہاں کھڑی ہے. اگر بہاولپور آپ نے ذکر کیا, بہاولپور کا جو ان کا کنونشن تھا وہ خالی کرسیاں, آپ اگر ان کی گنتی کر لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ان کا آج ورکر کتنا مایوس ہے. اگر آپ شاہد خاقان عباسی صاحب کا نقطہ نظر سن لیں, اگر آپ سعد رفیق صاحب کا چہرہ پڑھ لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ مسلم لیگ نون کی صفوں میں کتنی ہلچل ہے. ایک جسے کہتے ہیں نا, ایک وہ پریشان دکھائی دے رہے ہیں. ان کو دکھائی دے رہا ہے کہ ان کی جو نو ہے وہ ڈگمگا رہی ہے, اور وہ اس مہنگائی کے طوفان میں وہ کنارے شاید نہ لگ پائے. ابھی تو شروعات ہے, ابھی تو فروری کے مہینے میں دیکھیں آگے ہوتا کیا ہے. جس طرح آج لوگ چلا رہے ہیں, آپ مہینے بعد دیکھیے گا لوگوں کی کیفیت کیا ہوتی ہے. اچھا شاہ صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ الیکشن لڑیں گے؟ بڑے شوق سے الیکشن کی تیاری کریں. باقی آپ صوبے کا الیکشن لڑ رہے ہیں؟ پارٹی کے فیصلوں کا پابند ہوں. عمران خان صاحب نے ایک
میں کر رہا ہوں نا، عمران خان صاحب نے ایک مشاورت کا سلسلہ شروع کیا ہے. ہم نے ایک سے کہتے ہیں نا، ہم نے ایک فرسٹ ریڈنگ، ایک ڈسکشن شروع کی ہے کہ اگر پنجاب میں انتخابات ہوتے ہیں، خیبر پختونخوا میں انتخابات ہوتے ہیں، ضمنی انتخابات کا اعلان کر دیا. اچھا یاد دیکھیں، تضاد دیکھیں، یہاں ان کے گورنر کہتے ہیں کہ سیکیورٹی حالات کی وجہ سے خیبر پختونخوا میں اور پنجاب میں حالات ان کو سازگار دکھائی نہیں دیتے. صوبائی الیکشن ان کو سازگار ماحول دکھائی نہیں دیتا. ضمنی الیکشن کے لیے شیڈیول دینے کے لیے تیار ہیں، آروز کی لسٹیں مرتب کر دی گئی ہیں. یہ تضاد لوگوں کے سامنے نہیں ہے، لوگ نہیں دیکھ رہے یہ کیا ناٹک رچایا جا رہا ہے، یہ کیا پولیٹیکل انجینئرنگ کی جا رہی ہے. لوگوں کے سامنے ہے، لوگ اب بہت آگے جا چکے ہیں، لوگ ہماری سوچ سے زیادہ سمجھدار ہو گئے ہیں. تو شاہ صاحب، ابھی پچھلے الیکشن کو اگر دیکھیں 2018 کے الیکشن میں، تو اس میں آپ بھی صوبائی اسمبلی کے لیے میدان میں تھے اور ایک آدھ اور آپ فواد چودھری صاحب تھے. باقی آپ کی جو سینئر قیادت تھی وہ ساری کی ساری آپ سمیت آپ سب کی آپشن نمبر 1 تھا مرکز میں حکومت بنانا. اس وقت اگر الیکشن کو جو موجودہ صورت نظر آ رہی ہے، صوبے کے پہلے ہو جائیں گے اور وفاق کے بعد میں، تو پی ٹی آئی کو جو پچھلی بار سامنا تھا کہ سینئر قیادت صوبائی لیول پہ موجود نہیں تھی صوبائی اسمبلیوں میں، تو اس کی سلوشن آپ نے کیا نکالا ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے حبیب جی کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جس تیزی سے حالات بگڑ رہے ہیں، حکومت نہ چاہتی ہوئی بھی ان کو شاید الیکشن کروانا پڑ جائے. یہ نہیں چاہتے، ہرگز نہیں چاہتے. میں آپ کو بالکل آپ کے پروگرام میں واضح کہنا چاہ رہا ہوں، یہ ہر حربہ استعمال کریں گے الیکشن سے فرار کا، لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی شاید ان کو کروانا پڑ جائے. اور ہم جنرل الیکشن کی طرف، جب یہ خیبر پختونخوا کی اسمبلی کا اور پنجاب کی اسمبلی کا الیکشن اناؤنس ہوتا ہے اور عدالتیں اگر فیصلہ کر دیتی ہیں آئین کے مطابق، تو پھر ایک ایسا ماحول بن جائے گا کہ شاید اس کو روکنا ممکن نہ ہو. ایک نمبر 2، فرض کریں یہ نہیں کرواتے اور کوئی نہ کوئی ہیلا بہانہ ڈھونڈتے ہیں، لیکن آئین کے مطابق ان 2 صوبوں میں الیکشن ہو جاتے ہیں، تو پھر پارٹی جو ہے وہ فیصلہ کرے گی کہ ہم نے جنرل الیکشن کے لیے کیا حکمت عملی اپنانی ہے، ہم نے یہ جو دونوں پنجاب کی اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیاں ہیں اس کے لیے کیا حکمت عملی اپنانی ہے. اور ضمنی میں دیکھیے، ضمنی الیکشن جو ہے ہم اپنی ذات کے لیے نہیں، میں واضح کر دوں، اگر ہم ضمنی الیکشن میں جاتے ہیں اپنی ذات کے لیے نہیں، اپنی جماعت کے لیے جائیں گے، ہم پاکستان کے لیے جائیں گے، ہم پاکستان کی خاطر جائیں گے، ہم عمران خان کی خاطر جائیں گے، اور ہم لوگوں کو کہیں گے نکلو پاکستان کی خاطر، نکلو عمران کی خاطر، نکلو. کہ آج جتنی قیادت ہے ملک میں ڈسکریڈٹ ہو چکی ہے، واحد آدمی ہے جس کی کریڈیبلٹی انٹیکٹ ہے. آپ دیکھیں نا، جو پشاور کا ثانیہ ہے، ہم تو ابھی جسے کہتے ہیں نا وہ آرمی پبلک سکول کا پشاور کا ثانیہ، ابھی وہ زخم نہیں بھرے تھے. اور یہ جو پولیس لائن کا جو واقعہ ہوا ہے اس سے کتنا لوگوں کو ایک نئی ضرب لگی ہے، اور لوگ آج جو پاکستانی ہیں اندرون ملک اور بیرون ملک وہ پریشان ہے کہ کیا ہو رہا ہے ملک کے اندر. شاہ صاحب، اس کا مدعا بھی تو آپ پر ڈالا جا رہا ہے، آپ کی جماعت پر ڈالا جا رہا ہے. اور ہم اور تحریک غلط ہے نا، یہ تو اپنی ناکامی ڈالتے ہم پہ. وہ جو اس وقت 9 مہینے سے حکومت کر رہے ہیں اور ان سے معیشت سنبھل نہیں رہی تو ہم پہ الزام ڈالے. وہ تو ڈالیں گے. آپ فورن منسٹر تھے، آپ افغانستان کے ساتھ معاملات کو درست کرنے کے ذمہ دار تھے. میرا سوال یہ ہے، دیکھیے ہمارے وقت میں آپ دیکھیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ دیکھیں کہ 18 سے لے کر جب تک ہماری گورنمنٹ نہیں گئی، لا اینڈ آرڈر سچویشن دہشت گردی کے لحاظ سے الحمدللہ بالکل اس میں بہت، میں یہ نہیں کہتا پرفیکٹ تھی، بہت بہتری آئی تھی. ڈرونز بند ہو گئے تھے اور خودکش حملوں میں ایک بے پناہ خاطر خواہ کمی آئی تھی. اب آپ پھر دیکھ رہے ہیں، ایک سرج دیکھ رہے ہیں. ان چند ماہ میں آپ نے دیکھا کہ نصف سے دگنے ہو گئے حملے، دگنے ہو گئے. شاہ صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں ایسا کیا ہوا کہ یہ دہشت گردی پھر سے شروع ہو گئی؟ افغانستان کے ساتھ ہم نے بہت سے، ان کی ترجیحات ہی غلط ہیں، ان کی ترجیح ہے ہی نہیں، ان کی عمل عامہ ترجیح نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ملک کا وزیر خارجہ واشنگٹن کے 3 چکر، پریئر بریک فاسٹ کے لیے تو ان کے پاس ٹائم ہے جانے کے لیے،
وہاں جانے کا ٹائم ہے 35 منٹ کی سفر پر فرام اسلام آباد 35 منٹ میں کابل پہنچ سکتے ہیں. کابل بیٹھ کر بات کرنے کے لیے ٹائم نہیں ہے ان کے پاس, ایک دفعہ نہیں جا سکے. آپ دیکھیں کہ ایک بہت بڑا وہاں ایک ٹرانزیشن آیا ہے, اور اس ٹرانزیشن میں وہاں کے امن اور استحکام میں پاکستان نے بڑا کردار ادا کیا ہے. اس حکومت کو ہم نے ہمہ قسم کی جسے کہتے ہیں نا, ہم نے راہداری دی ہے, ہم نے ان کی ٹرانزٹ ٹریڈ کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے. کرونا کے معاملات جب آئے تب ہم نے ان کے لیے گنجائش پیدا کی, بارڈرز دنیا نے سیل کر دیے, ہم نے آمد و رفت جاری رکھی, ہم نے میڈیکل ٹریٹمنٹس جاری رکھی, ہم نے ان کی تعلیم کا سلسلہ جاری رکھا, ہم نے ٹریڈ کا سلسلہ جاری رکھا, ہم نے سینٹرل ایشین ریپبلکس کے ساتھ مل کے ایک نیا ہم نے ایک فورم تشکیل دیا تاکہ جتنے خطے کے ممالک ہیں وہ مل بیٹھ کر افغانستان کے امن اور استحکام کے لیے سر جوڑیں اور دہشت گردی کا مل کر جو معاہدے کیے, جو افغان طالبان سے گفتگو کی, ایک اس کا ضمنی نتیجہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اس گفتگو کے نتیجے میں آپ نے کالعدم ٹی ٹی پی کے لوگوں کو ملک میں آنے کی اجازت دی. تو ظاہر ہے آپ وزارت خارجہ میں تھے, یہ ایک دوسرے ملک سے متعلق معاملہ تھا, اس وجہ سے آپ پہ ذمہ داری ڈالی جا رہی ہے. دیکھیے, ہم نے افغانستان سے یہ خواہش کی اور کوشش کی کہ ہمارا اور آپ کا امن ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے. اگر آپ کا امن بگڑتا ہے تو اس کے اثرات ہم پر آتے ہیں, اگر یہاں دہشت گردی ہوتی ہے تو اس کا اثر آپ پہ بھی لازماً پڑے گا. تو ہمیں ایک دوسرے سے تعاون کرنا ہے, ہم نے مل بیٹھ کر مقابلہ کرنا ہے, ہم نے دہشت گردی کی بہتری کرنی ہے. اگر آپ کو افغانستان میں داعش کا چیلنج ہے, ISIS کا چیلنج ہے, تو ہمیں دیکھنا ہے, القاعدہ کا چیلنج ہے تو ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے کس طرح آپ کی مدد ہم کر سکتے ہیں. اگر پاکستان کے اندر آپ کی طرف سے لوگ آ کر, ٹی ٹی پی کے لوگ یا اور لوگ آ کر جو ہمارے ہاں کاروائیاں کرتے ہیں, اور آپ نے ہم سے ایک انڈرسٹینڈنگ کی ہے کہ آپ اپنی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے, تو اس وعدے کو آپ نے ایفا کرنا ہے. اب اس بات کو آگے بڑھانا تھا نا. پھر اگر کوئی لوگ گئے ہوئے ہیں, پاکستان کے لوگ گئے ہوئے ہیں, وہاں گئے ہوئے ہیں, اور وہ امن کے ساتھ آنا چاہتے ہیں, ہتھیار پھینکنا چاہتے ہیں, امن کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں, ان کے لیے ہم ایک ریہیبلیٹیشن پلان جو ہے اس کے لیے مرتب کرنے کی ضرورت تھی. آپ دیکھتے ہیں کہ ہمیشہ لڑائی کے بعد جو معاملات معمول پر لائے جاتے ہیں تو اس کے لیے ایک بندوبست کیا جاتا ہے. ہم نے کیا کیا, ہم نے وہ ایریا جو بالکل ایک وقت میں ممنوع تھا, ہم نے اس کو امالگمیٹ کیا, ہم نے خیبر پختونخوا میں اس کو ضم کیا, ہم نے وہاں انتخابات کرائے, وہاں ہم نے ڈیولپمنٹ پلان کیا. یہ تو اپنا حصہ دینے سے کترا گئے. جو سندھ کی گورنمنٹ ہے اور جو گورنمنٹ تھی وہ تو وہاں کے خیبر پختونخوا کے پشتونوں کے ساتھ جو ظلم ہوتا رہا ہے, جو 20 سال انہوں نے 30 سال جو ایک کہتے ہیں نا قیامت ان پہ برپا رہی ہے, اور ان کی معصوم بچوں کی جانیں جاتی رہی ہیں, بوڑھوں کی, بزرگوں کی, خواتین کا جو ان کو نقل مکانی کرنا پڑا. ہمیں ان سے ہمدردی ہے, وہ ہمارے ہیں, پختون بھی ہمارے ہیں, ہمارا اور ان کا ہمارا ہم ایک ہیں, ہم ایک خدا کے ماننے والے ہیں, ہم ایک نبی کی امت ہے, ہمارا ایک کلمہ ایک ہے. اگر ان کے ساتھ ظلم ہوتا ہے, ان کا خون بہاتا ہے, ملاکنڈ میں نقصان, دیکھ سنیے, ملاکنڈ میں اگر جانیں جاتی ہیں تو ٹھیک کہتے ہیں مراد سعید, ٹھیک کہتے ہیں, اگر ملاکنڈ میں آگ لگے گی تو اس کی تپش لاہور میں محسوس ہوگی. اور مجھے خوشی ہے کہ 4 تاریخ کو لاہور کے شہریوں نے اظہار یکجہتی کا فیصلہ کیا ہے, اور ہم سب شہری مل کر 4 تاریخ کو 4 بجے لبرٹی چوک میں اظہار یکجہتی کریں گے. سیاست نہیں کریں گے, یکجہتی کریں گے. امن کا جھنڈا, سفید جھنڈا, موم بتیاں, اور ان خاندانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں گے جن کے بچے مارے گئے, مارے گئے. شاہ صاحب, خان صاحب اپنی سلامتی کو لے کر جن خدشات کا اظہار کر رہے ہیں, بلکہ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس ٹھوس اطلاعات ہیں, بڑے سنگین نوعیت کے یہ الزامات ہیں. پیپلز پارٹی نے بھی اس پر تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے. کہاں سے یہ اطلاعات خان صاحب کو آ رہی ہیں؟ دیکھیے, خان صاحب کو بلا وجہ کسی پہ تہمت لگانے کی ضرورت تو نہیں ہے, اور نہ ہی یہ ہمارا مشغلہ ہے. دیکھیے, انہیں کوئی خدشات ہیں تو انہوں نے بات کی ہے نا. اب وہ
وہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ ان کے پاس جو اطلاعات ہیں وہ کس نوعیت کی ہیں، کتنی ٹھوس ہیں. لیکن جب انہوں نے ایک پبلک سٹیٹمنٹ دی ہے تو یہ ایک اس کو غیر سنجیدہ نہ لیا جائے. کیوں؟ اگر آپ وزیر آباد کے تناظر کو سامنے رکھیں، اس بیک گراؤنڈ کو سامنے رکھیں، تو ان پر حملہ ہو چکا ہے. یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ان کی جان بچا لی، نہیں تو کام تمام ہو گیا تھا. انہوں نے تو جنہوں نے وار کرنا تھا انہوں نے تو نشانے پہ وار کر دیا. وہ تو اللہ کی رحمت تھی کہ ان کے جو وہ کامیاب نہ ہو سکے. لیکن یہ خدشات ہیں، ہمیں خدشات ہیں کہ ان پر کسی وقت ہو سکتا ہے. ایک بظاہر ایک چیز اور بھی نظر آ رہی ہے شاہ صاحب کہ عمران خان صاحب کو پولیٹیکلی ڈسکوالیفائی کر دیا جائے، اور پاکستان مسلم لیگ نون یہ سمجھتی ہے کہ اس کا مطلب لیول پلینگ فیلڈ ہوگا کہ ان کے رہبر و قائد جو ہیں وہ بھی ڈسکوالیفائیڈ ہیں تو آپ کی پارٹی کے چیئرمین بھی ڈسکوالیفائی ہو جائے. یہ ان کے خیال میں لیول پلینگ فیلڈ ہے. یہ بتائیے کہ اس وقت آپ کا توشہ خانہ کا کیس، ایک مبینہ طور پہ ایک بچی کا کیس اور ممنوعہ فنڈنگ کا کیس، یہ تینوں ایسے کیسز ہیں جہاں جو کہیں نہ کہیں جن کا نتیجہ نااہلی کی صورت میں نکل سکتا ہے. آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ فیصلے کہیں خدا نخواستہ ہم یہ تو نہیں دیکھ رہے کہ بس اب معاملہ دنوں پر ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کو ٹرائل یا ان کو سزا عمران خان نے نہیں دی، تحریک انصاف نے نہیں دی. سب سے بڑی ملک کی عدالت نے فیصلہ سنایا، اور انہوں نے ایک دن میں نہیں سنایا. بڑی طویل بحث کے بعد، شواہد دیکھنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچے اور انہوں نے اپنا فیصلہ سنا دیا. ٹھیک، اب اس کا الزام خان پہ لگانا، عمران پہ لگانا مناسب نہیں ہے. ہاں، اس کے بہانے میں اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کے جو کیسز ہیں، اور بالکل مارکیٹ میں چیز گردش کر رہی ہے کہ بہت سے لوگ اب چاہتے ہیں کہ ان کی جو ہے بحالی ہو جائے اور وہ سزا معاف ہو جائے، اور اس کی آڑ میں بہت سے لوگ ہیں جو وہ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، وہ اور چیز ہے، وقت بتائے گا. لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کی حد الوسع کوشش ہے کہ عمران خان کا سیاسی مقابلہ نہیں کر سکتے تو -1 کیا جائے. لیکن تاریخ سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے کہ -1 کے فارمولے پہلے کامیاب نہیں ہوئے. جب بینظیر بھٹو کو -1 کرنے کی کوشش کی تو آپ نے دیکھا کہ اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی انہیں کامیابی نہیں ہوئی. جب نواز شریف صاحب کو -1 کرنے کی کوشش کی تو اس کے باوجود وہ ملک سے باہر چلے گئے. کس طرح گئے، کس انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ گئے، وہ کیا گیو اینڈ ٹیک تھی، وہ تو ایک اور داستان ہے، ایک اور کہانی ہے، وقت نہیں اس میں جانے کا. لیکن گئے، جس طرح وہ کیس بنایا گیا، پلیٹلیٹس کا ذکر آپ کے سامنے آیا، پورا ایک ماحول بنایا گیا کہ زندگی کو خطرہ ہے اور وہ ان کا باہر جانا اشد ضروری ہے، وہ چلے گئے. لیکن جماعت ان کی رہی، وہ موجود تھی اور موجود ہے، آج بھی موجود ہے. اسی طرح ان کا خیال ہے کہ عمران خان کو وہ مائنس کر دیں گے. عمران خان ایک سیاسی حقیقت بن چکے ہیں. عمران خان کا بیانیہ لوگوں کے ذہنوں میں اتر چکا ہے، لوگوں کے دلوں میں بیٹھ چکا ہے، اس کو مائنس نہیں کیا جا سکتا. تاریخ سے سبق سیکھیے. تو آپ کا کوئی خدا نخواستہ ایسی کوئی صورت پیش آتی ہے، ظاہر ہے ابھی وہ کوئی بھی ایسا معاملہ نہیں ہے جو سپریم کورٹ تک پہنچا ہو، لیکن ایسی کوئی صورت پیش آتی ہے تو یہ بتائیے گا کہ آپ نے کوئی اس پہ پارٹی کے اندر غور و خوض کیا ہے کہ اس کے بعد کیا حالات ہوں گے اور کون کیا کردار ادا کرے گا؟ لیڈ کون کرے گا پارٹی کو؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان سب چیزوں پہ نظر رکھے ہوئے ہیں. کیا ان کے علم میں نہیں ہے کہ کیا منصوبہ بندی کی جا رہی ہے؟ کیا ان کے علم میں نہیں ہے کہ کس قسم کے کیسز بنائے جا رہے ہیں اور ان کیسز کی سمت کیا ہے، ان کے مقاصد کیا ہے؟ یقیناً ان کے ذہن میں ہے اور انہوں نے اس پہ سوچ بچار اور کانٹمپلیٹ کیا ہوگا. کیا ان کے علم میں نہیں ہے کہ ان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے، اور اگر گرفتاری کرتے ہیں تو اس کے اثرات کیا پڑیں گے؟
کیا ان کے علم میں نہیں ہے کہ کس طرح پارٹی کو دباؤ میں ڈالا گیا؟ آپ کے علم میں نہیں ہے، میرے علم میں تو ہے، آپ کی یقیناً علم میں ہوگا کہ کس طرح ہمارا جو اعتماد کا ووٹ تھا پنجاب اسمبلی میں، وہ اس کو روکنے کے لیے 186 کا جو میجک نمبر ہے اس کے حصول میں کیا کچھ نہیں کیا گیا۔ یہاں ڈیرے ڈالے گئے، یہاں بولیاں لگائی گئیں، یہاں لوگوں سے رابطے کیے گئے، اور جو گفت و شنید ہوتی رہی، ٹیلی فون کالز آتی رہیں، جاتے رہے، لوگوں سے ملاقاتیں ہوتی رہیں، یہ کس سے پوشیدہ ہے؟ سب کے سامنے ہے نا یہ چیزیں، یہ سب کے سامنے ہے۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ہمیں سرخرو کر دیا۔ آج آپ دیکھیں کہ جو انتقامی کارروائیاں ہو رہی ہیں، کیا آپ کا خیال ہے اس سے حکومت کی ساخت میں اضافہ ہو رہا ہے؟ حکومت کی مقبولیت اس سے بہتر ہو رہی ہے؟ شاہ صاحب لاسٹلی یہ بتا دیجئے، نیوٹرلٹی کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ شبلی فراز صاحب، اسد عمر صاحب، فواد چوہدری صاحب ہمارے پروگرام میں کہہ چکے ہیں کہ ارکان کو اب بھی کالز آتی ہیں۔ مجھے یہ بتائیے، نیوٹرلٹی اگر آپ اس کو سمجھتے ہیں، اگر یہ نیوٹرلٹی ہے تو پھر گلشن کا خدا حافظ۔ یہ جو پنجاب میں سیٹ اپ آپ کو دکھائی دے رہا ہے، جس قسم کی تعیناتیاں کی گئی ہیں، چن چن کے ایسے لوگوں کو چن چن کر لگایا گیا ہے جو کہ جن سے کام لیا گیا، 25 مئی کے جو ذمہ داران تھے وہ آج مسلط کیے گئے ہیں، جو پچھلی ارینجمنٹ کے تحت جو ریشفلنگ ہوئی ہے۔ آپ کا خیال ہے کہ پاکستان کے لوگ ان چیزوں سے غافل ہیں؟ پاکستان کے لوگ اس سے اوجھل رہیں گے اور اس قسم کا انتخاب کرا کے، اس قسم کے من پسند نتائج حاصل کر کے آپ کا خیال ہے لوگ اس کو تسلیم کر لیں گے؟ ملک میں سیاسی استحکام آ جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ۔ شاہ محمود قریشی صاحب پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے، اس پہ آپ سے بھی مزید ڈسکشن کریں گے، لیکن ناظرین یہاں پر ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، مسلم لیگ نون کی تنظیم سازی کی بات کریں تو آج بہاولپور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مریم نواز صاحبہ نے اس عزم کا اظہار کیا کہ پنجاب میں اگلی حکومت ان کی ہوگی۔ نواز شریف چند ہفتوں میں پاکستان آ رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پارٹی کو کسی بیساکھی کی ضرورت نہیں ہے۔ مخالفین کے ساتھ جو ہو رہا ہے اسے مریم نواز نے انتقام کی بجائے احتساب قرار دیا۔ ساتھ ہی یہ دعویٰ بھی کیا کہ پی ڈی ایم کی حکومت نومبر کے بعد بنی۔ شریف صاحب بہت جلدی آئیں گے اور آنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون الیکشن جیتے گی، اپنی حکومت بھی بنائے گی۔ جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم الیکشن میں جانے سے گھبرا رہے ہیں، مسلم لیگ نون میدان میں آ چکی ہے۔ ہماری تو پوری جماعت گرفتار تھی، جو اس کے پیچھے انتقام تھا وہ سب کے سامنے۔ میں انتقام کے حق میں نہیں ہوں، کسی کے ساتھ ناحق زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ جھوٹ اگر آپ نے بولا ہے، کچھ کیا ہے، تو وہ تو سامنے آئے گا نا، آپ کو فیس کرنا پڑے گا۔ اس کو انتقام نہیں کہتے، اس کو احتساب کہتے ہیں۔ اور جو انتقام کا رونا رونے والے ہیں نا، میں ان کو یہ بتا دوں کہ آپ کو تو ابھی تک کسی نے انگلی نہیں لگائی۔ ہمیں تو کہا جاتا ہے نا کہ 8 مہینے کی حکومت ہے، یہ حکومت 28 نومبر کے بعد شروع ہوئی ہے۔ اس سے پہلے لاڈلی کے سرپرست موجود تھے، انگلی پکڑنی تھی، بیساکھی کا سہارا چاہیے تھا، اور جب اقتدار سے باہر آئے، کرسی گئی، تو وہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے وہ محبت بھی ان کی چلی گئی۔ مریم صاحبہ کی گفتگو آپ نے سنی۔ حبیب صاحب، ابھی شاہ صاحب جب گفتگو کر رہے تھے تو وہ کہہ رہے تھے کہ نیوٹرلٹی کے آثار نظر نہیں آ رہے۔ مریم صاحبہ کہہ رہی ہیں ہمیں کسی بیساکھی کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ کون ہے جو خود بخود فنکشن کر رہا ہے؟ آٹو پہ لگا ہوا ہے سب کچھ کیا؟ دیکھیے، اتنا آٹو پہ نہیں لگا ہوا۔ سسٹم جو ہے جب ایک نیگوشیٹ کرتا ہے نا، کوئی بھی سسٹم ہو، وہ آپ اس کو یوں نہیں کر سکتے کہ 90 ڈگری پہ یا کہ چلتے چلتے وہ دائیں یا بائیں ہو جائے۔ اب پرابلم یہ ہے کہ اس وقت ہماری جو حیث مقتدرہ ہے، جسے اسٹیبلشمنٹ عرف عام میں کہا جاتا ہے، اس کا جو ماضی ہے، یہ ماضی کے اندر اس کی جو مقناطیسی صلاحیتیں ہیں وہ تو ہمیشہ سب پہ ظاہر و باہر رہی ہیں، اور یہ جو حکومت تشکیل پائی ہے پی ڈی ایم کی، اس کے بھی مقناطیسی میدان کے اندر وجود پانے میں کوئی شک نہیں ہے کسی کو۔ سب جانتے ہیں کہ وہ کون سی کشش تھی جو پی ڈی ایم کے ان عناصر کو ترتیب دے گئی، اور وہ کون سا ایشو ہوگا جس پہ یہ سارے عناصر ایک بار پھر پریشان ہو جائیں گے۔ اچھا، اب یہاں پہ جو اور خود مریم نواز صاحبہ نے ایک جزوی طور پہ اعتراف بھی تو کر لیا ہے کہ یہ حکومت نے نومبر کے بعد جنم لیا ہے، 28 نومبر کے بعد۔ تو اب جب محترمہ مریم نواز صاحبہ کا یہ بیان جو ہے، یہ بڑا محل نظر ہے۔ یعنی آپ 28 نومبر سے پہلے کی حکومت کس کی تھی، تو گویا 28 نومبر کے بعد، یہ تو آپ بہت بڑا الزام لگا رہی ہیں۔
یہ تو اس بیان کے ذریعے آپ تو نیوٹرلٹی کو کوشچن کر رہے ہیں نا بھائی, آپ نیوٹرلٹی کو کوشچن کر رہے ہیں نا, آپ اے پولیٹیکل ہونے کے دعوے کو کوشچن کر رہے ہیں نا. لیکن 28 نومبر کے بعد کیسے حبیب صاحب بھائی 28 نومبر کو دیکھیے, آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ وہ دیکھیے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب, ان کے اوپر آپ کو پتا ہے پاکستان تحریک انصاف نے بڑے متعین الزام لگائے, سچ ہے یہ جھوٹ ہے, ہم ان میں نہیں جاتے, لیکن بہرحال وہ ایک تاثر کے ساتھ رخصت ہوئے, اور وہ تاثر پی ٹی آئی کا تاثر یہ ہے کہ وہ اینٹائی تھے. جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کا کہنا یہ ہے کہ میں ایسا نہیں تھا, ٹھیک ہے نا, دونوں صورتیں ہیں نا, یہ دونوں بیانات ہیں. لیکن مریم صاحبہ بھی تو ان پر سرپرستی کا الزام لگا رہی ہیں. 28 کے بعد ہماری حکومت وجود میں آئی ہے, تو پھر یہ کہاں سے طاقت اخذ کر رہے ہیں؟ اس پہ تو یہ بھی غور کرنا چاہیے نا. میرا خیال ہے مریم نواز صاحبہ کو اصل الزام تو انہوں نے لگا دیا ہے. مریم نواز صاحبہ کو اپنے بیانات پہ غور کرنا چاہیے کہ انہیں اب وہ ایک الیکشن کیمپین چلانے جا رہے ہیں. پہلے تولیں پھر بولیں, پہلے تولیں اور پھر بولیں. دوسری بات یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ کو اس وقت جو مشکل درپیش ہے, وہ درپیش یہ نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کیا کر رہے ہیں. اصل انہیں جواب دینا ہے اپنے چچا کا, جو اس وقت اقتدار میں موجود ہے, جو وزیر اعظم ہیں ان کی پارٹی کی طرف سے. اصل پرابلم یہ ہے, اب وہ کیسے بتائیں گی کہ یہ جو, ٹھیک ہے ان کا دل دکھتا ہے کہ جناب دودھ مہنگا ہو گیا ہے, چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں, مسئلہ دل دکھنا ٹھیک ہے, ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے کہ آپ ہمارے لیے پریشان ہیں, لیکن اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے کچھ کام کرتے نظر آئے نا. انہوں نے تو یہ کہا کہ بری ذمہ ہونے کی کوشش کی ہے نا کہ 28 کے بعد ہمیں حکومت ملی ہے. اس کا مطلب وہ کہہ رہی ہیں کہ پچھلا ٹائم تو ہم نے اسپینڈ نہیں کیا. یہ ہے 28 کے بعد کی اگر بات کریں تو اس کا مطلب ہے ابھی 2 ماہ ہوئے ہیں حکومت کو. آپ ذرا تصور کیجئے کہ آپ کس, مطلب میں تو سمجھتا ہوں کہ بہت دلیری چاہیے یہ بات کہنے کے لیے کہ آپ کہیں کہ نہیں جی پچھلے 9 مہینے تو ہماری 8 مہینے تو ہماری حکومت ہی نہیں تھی. مطلب آپ اس پہ کیا کہہ سکتے ہیں؟ اس پہ تو کوئی, اگر آپ مجھے یہ کہیں کہ میں نے یہ ٹائی نہیں لگا رکھی تو بتائیے میں آپ کو کیا جواب دوں. اب مجھے ایک بچپن میں ہم ایک لطیفہ سنا کرتے تھے ہمارے گاؤں میں. وہ یہ تھا کہ کسی نے اپنے بچے کو کہا کہ بیٹا بھاگتا بھاگتا والد کے پاس آیا, اس نے کہا ابا جان یہ بتائیں کہ بیل کی دم ہوتی ہے یا نہیں ہوتی, اونٹ کی دم ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. اب چونکہ اونٹ ہمارے علاقوں میں کم ہوتے ہیں تو انہوں نے کہا ہوتی ہے. انہوں نے کہا ابا جان مارے گئے. انہوں نے کہا مارے اس لیے گئے کہ میں اونٹ کی دم نہ ہونے پہ شرط لگایا ہوں. تو اس کے باپ نے اس کو مشورہ دیا بیٹا اب دم ہاتھ میں پکڑ کے بھی کہنا کہ یہ دم نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ڈٹ جانا اس بات پہ. اب آپ ذرا تصور کیجئے کہ بھائی آپ محترمہ مریم نواز صاحبہ کے ٹویٹس نکال کے دیکھ لیجئے. وہ محترمہ مریم نواز صاحبہ اس مجلس میں موجود تھی جہاں اس تقریب حلف برداری میں موجود تھی نا, جہاں محترم شہباز شریف صاحب نے وزارت عظمیٰ کا حلف لیا تھا. تو لہٰذا اس کے لیے بڑی دلیری چاہیے, اور بڑے یہ بڑے میرا خیال ہے بڑے بڑے مدبروں کا کام ہی ہے اور سیاستدانوں کا کام ہی ہے کہ وہ برسر عام ایسی حقیقت کو جھٹلا دیں جو سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھی. تنظیمی معاملات کا آغاز انہوں نے بہاولپور سے کیوں کیا؟ دیکھیے بہاولپور سے ہمارے گورنر کا تعلق بھی ہے, بلیغ الرحمان صاحب کا. اچھا. بلیغ الرحمان صاحب 2018 میں وہاں سے الیکشن ہار گئے تھے, اور لیکن بہرحال بلیغ الرحمان صاحب وہاں پہ ایک مضبوط کینڈیڈیٹ ہیں اب بھی. اب یہاں پہ 2 سوالات پیدا ہو گئے. ایک تو وہاں پہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو 2018 میں مسلم لیگ نون میں شامل ہوئے تھے اور انہیں ٹکٹ دینے تھے اور انہیں ٹکٹ دینے ہیں, اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو اس انتظار میں ہے کہ انہیں ٹکٹ ملے. تو لہٰذا بہاولپور میں اس ارینجمنٹ کو ٹھیک کرنے کے لیے بلیغ الرحمان صاحب گورنر بن گئے. اب 2 سال ظاہر ہے وہ الیکشن نہیں لڑ سکیں گے. اب یہاں سے جو میری معلومات ہے کہ شریف خاندان کا کوئی شخص اور پروبیبلی محترمہ مریم نواز صاحبہ خود الیکشن لڑ سکتی ہیں. اچھا. جی, اب وہ قومی اسمبلی کا بھی ہو سکتا ہے اور وہ صوبائی اسمبلی کا الیکشن بھی ہو سکتا ہے. تو اس لیے بہاولپور کی اہمیت جو ہے وہ بڑھ گئی ہے. اس کے ساتھ پھر آپ یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ ماضی میں جب شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ بنتے رہے ہیں تو وہ عام طور پہ ایک سینٹرل پنجاب سے اور ایک ساؤتھ پنجاب سے سیٹ جیتتے ہیں. تو اس وقت بھی کچھ صورتحال ایسی ہے کہ اگلے وزیر اعلیٰ کے لیے ضروری ہے, مطلب پی ایم ایل این کی روایت کے مطابق, جو رانا ثناءاللہ صاحب کچھ دنوں سے کہہ رہے تھے کہ مریم وزیر اعلیٰ پنجاب ہو سکتی ہیں, تو یہ اس کے لیے بندوبست کیا پی ایم ایل این کی روایت کے مطابق ایک ساؤتھ سے سیٹ انہیں جیتنی ہے اور ایک جو ہے وہ
وسطی پنجاب سے جیتیں گی. تو یہ بھی ایک کام ہے جو چل رہا ہے. لیکن بہرحال ایکچولی جو الیکشن ہے وہ یہ ایک ہنڈولے کی طرح, اس کا سمجھ نہیں آتی کہ کب کس طرف نکل جائے. تو لہٰذا ابھی ہمیں انتظار کرنا پڑے گا کہ حتمی طور پہ کیا صورت بنتی ہے. آپ دیکھتے ہیں میں بار بار شاہ محمود قریشی صاحب سے بھی اور پی ٹی اے کے تقریباً ہر سینئر آدمی سے پوچھ رہا ہوں کہ یہ بتائیے کہ کون کون سینئر لوگ ہیں جو الیکشن لڑیں گے صوبے کا. اچھا یہ میں آپ کو بتا دوں, بہت سارے سینئر لوگ ہیں جن کے دل میں پاکستان تحریک انصاف کے بھی اور پی ایم ایل این کے بھی, جن کے دلوں میں یہ خواہش مچل رہی ہے کہ وہ صوبے کا الیکشن لڑے. پی ایم ایل این میں ان کی تعداد صاحبہ کی آمد کے بعد تیزی سے کم ہو گئی ہے, اور لیکن پاکستان تحریک انصاف میں وہ تعداد کافی بڑی ہے. لیکن پرویز الہی صاحب بھی تو ہیں حبیب صاحب. پرویز الہی صاحب پہلے الیکشن تو پہلے اپنی جماعت مرج تو کر لیں, اچھا اس کے بعد صورتحال آگے بنے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے, عمران خان صاحب آئندہ کوئی اتحادی حکومت نہیں بنانے والے. اچھا. اور وہ اتحادیوں کے سامنے اگر حکومت میں آنے کی شرط اگر فرض کیا ایسی کوئی صورت بنتی ہے کہ انہیں اتحادیوں کی ضرورت پڑتی ہے, تو وہ شاید اتحادیوں کو اپنے اندر مرج کر کے ہی دم لے گے. وہ اتحادیوں سے جتنا ڈسے جا چکے ہیں اس کے بعد وہ اتحادیوں پہ بھروسہ کرنے کے لیے تیار نہیں. اچھا حبیب صاحب, ہم نے گزشتہ روز دیکھا مریم صاحبہ نے نوجوانوں کو نون لیگ میں سوشل میڈیا ٹیم میں شامل ہونے کے لیے کہا. اس کے لیے وہ کیو آر کوڈ بھی باقاعدہ وہاں پر تنظیمی اجلاس میں تھا. اس کا کیا امپیکٹ ہوگا؟ دیکھیے مریم نواز صاحبہ نے ہی پہلے بنیادی طور پہ ڈیجیٹل میڈیا کے اندر ٹویٹر کے اوپر فیس بک کے اوپر پہلے یہ انڈیویجولی کام ہو رہا تھا, تو انہوں نے باقاعدہ طور پر اپنی پارٹی کو یہ رخ دکھایا کہ جناب اس راستے پہ چلیں, کیونکہ عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی اس راستے پہ چلتے ہوئے بہت تیزی سے آگے نکل رہے ہیں. اور یہ 2013 کے بعد کی بات ہے. اس وقت آہستہ آہستہ معاملہ سیدھا ہوا, لیکن پھر آپ کو پتہ ہے بیچ میں پیراما آ گیا, بہت سارے مسائل آ گئے جس کی وجہ سے اس طرح توجہ نہیں دی جا سکی. اور پھر 2018 کا الیکشن جب گزرا تو لندن جا کے نواز شریف صاحب نے اپنا یوٹیوب اکاؤنٹ بھی بنایا اور اپنا ٹویٹر اکاؤنٹ بھی بنایا, اور محترمہ مریم نواز کا پہلے سے ہی تھا. تو اس لیے محترمہ کا خیال یہ ہے کہ ہمیں ڈیجیٹل میڈیا پہ ان کی پارٹی کو اتنا ہی پریزنٹ ہونا چاہیے جتنا پاکستان تحریک انصاف ہے. اب یہاں پہ سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف جیسا ڈیجیٹل میڈیا یا پاکستان مسلم لیگ نون اپنے کارکنوں کو اتنے کارکنوں کی تعداد اتنی بڑی ہو کہ وہ ڈیجیٹل میڈیا پہ آئیں اور کامیاب خاص طور پر نوجوانوں کو ٹارگٹ کرنا نوجوانوں کو ٹارگٹ کرنا یہ بڑا مشکل کام ہے. تیسری بات یہ ہے کہ وہ خود اپنے چیلنجز کا ذکر کر چکی ہیں. انہوں نے جو پہلی تقریر کی تھی اس میں چیلنجز کیا تھے؟ اس میں چیلنجز یہ تھی کہ موروثیت پہ بڑا اعتراض ہو. اس کا مطلب ہے خود ان کی پارٹی کے اندر بڑی ڈیبیٹ ہے, اور آپ جانتی ہیں کہ طول و عرض میں بھی نہیں, ملک کے طول و عرض میں بھی اور بالخصوص نوجوانوں میں یونیورسٹیز کے اندر یہ ڈیبیٹ ہے. محترمہ مریم نواز کی آپ یوں کہیے کہ یہ ڈسکوالیفیکیشن سمجھی جاتی ہے کہ وہ نواز شریف صاحب کی بیٹی ہیں, جس طرح بلاول بھٹو صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن, جس طرح انڈیا میں راہل گاندھی کی ڈسکوالیفیکیشن سمجھی جاتی ہے. تو یہ ایک انہیں سامنا ہے. دوسرا اپنی پارٹی کے اندر انہیں مزاحمت کا سامنا ہے, جس کا انہوں نے اس چیلنج کا ذکر کیا کہ میرا عہدہ بھی کوئی میٹر نہیں کرتا, مجھے عوام محبت کرتے ہیں. اور تیسرا چیلنج جو ہے وہ ان کا ہے عمران خان, جن کے ساتھ جو سب سے بڑا چیلنج ہے. تو اب ان دو چیلنجز کا تو علاج ہو سکتا ہے, لیکن وہ جو تیسرا چیلنج ہے اس کے بارے میں میں نے آپ کو عرض کیا تھا نا کہ کہا سیاست کرو گے, کہا سیاست کریں گے, کہا عمران کا ڈر ہے, کہا عمران تو ہوگا. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بات کریں گے آئی ایم ایف اور کے درمیان تیسرے تکنیکی مذاکرات کے حوالے سے. ویلکم بیک ناظرین. آئی ایم ایف اور پاکستان کے درمیان تیسرے دن کے تکنیکی مذاکرات میں عالمی مالیاتی فنڈ کی جانب سے ایک بڑا مطالبہ سامنے آیا ہے. ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف نے مطالبہ کیا ہے کہ سرکاری افسران کے اثاثے پبلک کیے جائیں, جس کے لیے ایک اتھارٹی کے قیام کا مطالبہ بھی کیا گیا ہے. آئی ایم ایف نے یہ بھی کہا ہے کہ بیوروکریسی کے اندرون اور بیرون ملک اثاثوں کی مکمل تفصیلات حاصل کی جائیں اور بیوروکریسی کے بینک اکاؤنٹس تک ایف پی آر کو رسائی دی جائے. بینک میں اکاؤنٹس کھلوانے سے پہلے بیوروکریسی کے اثاثے چیک کیے جائیں گے. بینک اکاؤنٹس کھولنے کے لیے 17 سے 22 گریڈ کے افسران کو تمام معلومات دینا ہوں گی. آئی ایم ایف کی طرف سے شفافیت اور احتساب کے لیے الیکٹرانک ایسٹ ڈیکلریشن سسٹم قائم کرنے کا مطالبہ بھی سامنے رکھا گیا ہے. عالمی مالیاتی فنڈ کی جانب سے پاکستان سے قرض کی ادائیگی کے لیے بجلی اور گیس پر 4100 ارب روپے کے گردشی قرض کو ختم کرنے کا
मैनेजमेंट प्लान भी सामने लाने का मुतालबा किया गया है। एक तरफ IMF है और दूसरी जानिब मुल्क में महंगाई की शरह 1975 के बाद 27.5% की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। सवाल यह है कि IMF की कौन कौन सी शराइत हैं जो भी मानना बाकी हैं, कर्ज प्रोग्राम की बहाली के लिए हुकूमत के लिए क्या क्या मुश्किलात हो सकती हैं, महंगाई के पहाड़ तले दबे आवाम के लिए इस IMF पैकेज में मज़ीद क्या मुश्किलात सामने आने वाली हैं, इसी पर हम बात करेंगे। सीनियर सहाफ़ी और मुआशी उमूर के माहिर शहबाज राना साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। शहबाज साहब से मैं सबसे पहले तो कुछ खबरें कंफर्म करना चाहता हूँ। शहबाज, आप तो काफ़ी अच्छे तरीके से और बड़े अंदर जाके खबर निकाल लाते हैं। ये बताइए कि ये जो बात सुनी जा रही है कि IMF का तकाजा है कि तौसीक करे अपोजिशन पार्टी इस मुआहदे की, क्या इसमें कोई हकीकत है? जी बहुत शुक्रिया आप दोनों का। देखिए, ये मैंने ही कल रिपोर्ट किया था एक्सप्रेस ट्रिब्यून में कि IMF ने पाकिस्तान को कहा है कि जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो कोई अनसर्टेनिटी या किसी किस्म की जो है ना वो रुकावट पैदा कर सकती हैं जो सख्त फैसले हुकूमत को करने हैं IMF के प्रोग्राम की बहाली के लिए। तो ये बात इस कॉन्टेक्स्ट में तो ज़रूर हुई है कि जी अपोजिशन का क्या किरदार होगा IMF के प्रोग्राम के हवाले से, लेकिन मेरा ख्याल ऐसी कोई बात एटलीस्ट मैंने नहीं सुनी या मेरे इल्म में नहीं है जहाँ पे अपोजिशन के साइन ऑफ करने का कोई मुतालबा किया जाए, और ऐसा होता नहीं है। जो IMF है वो उसका पाकिस्तान के साथ जो रिलेशन है वो उसके एक चार्टर के तहत वो गवर्न होता है लाइक एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड। जो भी मेंबर कंट्री होता है उसका एक चार्टर होता है, उसके तहत होता है। अच्छा, तो दूसरी ये बात बताइएगा कि आज ही कुछ अखबारात में खबर छपी है कि जो IMF है वो चाहता ये है कि नॉन सैलरी जो पर्क्स हैं मुलाजमीन के, सरकारी मुलाजमीन के, वो कुछ कम किए जाए, उन पर कॉम्प्रोमाइज़ किया जाए और सिक्योरिटी के अखराजात कम किए जाए। ये यहाँ पे जो मुलाजमीन, मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि मुलाजमीन का मतलब तमाम मुलाजमीन और सिक्योरिटी के अखराजात से क्या मुराद है? अभी बकर साहब, मेरा ख्याल है कि कुछ चीज़ें अभी IMF के हवाले से ऐसी रिपोर्ट हो रही हैं शायद वो उस स्टेज पे बात अभी पहुंची नहीं है। मैं दो चीज़ें क्लैरिफाई करना चाह रहा हूँ। एक तो ये जो एसेट डिक्लेरेशन की अभी एक आपके इंट्रो में बात बताई गई, अब जो एसेट डिक्लेरेशन वाली बात है उसको गलत एक तरीके से रिपोर्ट किया जा रहा है। बुनियादी तौर पर ये शर्त जो थी ये हमने IMF ने पहले ही इस प्रोग्राम में लगाई हुई थी। शर्त ये थी IMF की कि जो पब्लिक ऑफिशियल्स हैं, जो ग्रेड 17 से 22 के अफसरान हैं, उनके जो एसेट्स वो जो अपने असासे फाइल करते हैं FBR के साथ, जो रूटीन में आप और मैं भी करते हैं, अपने डिक्लेरेशन हम हर साल फाइल करते हैं, वो जो एसेट्स वो फाइल करेंगे वो एक सेंट्रलाइज एक डाटा सिस्टम बनेगा FBR के अंदर, वहां पे वो सारे इकट्ठे होंगे और वो जो सेंट्रलाइज डाटा बन जाएगा जिसमें किसी भी सरकारी अफसर का वो असासा आ जाएगा। और फिर जब उसने कोई अपना बैंक अकाउंट किसी बैंक में खोलना होगा किसी सरकारी अफसर ने, तो जब अकाउंट खोलने की उस बैंक के पास एप्लीकेशन जाएगी तो वो उसके जो नो KYC जिसको बोलते हैं, नो योर कस्टमर, उसके तहत वो FBR से उसके डाटा की कुछ इन्फॉर्मेशन, उसके एसेट्स की इन्फॉर्मेशन मांगेगा इस पर्पस के लिए कि ये जो बैंक अकाउंट खोला है इसने, ये खोलना चाह रहा है, इसमें कोई डिपॉजिट आ रहा है, कोई बहुत बड़ी कोई रकम आ रही है, इसके पीछे क्या इसके पास असासे हैं, इसके पास इतना इन्फ्लो आ रही है, कहाँ से आ रहा है और क्यों आ रहा है। अच्छा, इसमें ये अब लोग इसको ऐसे कर रहे हैं, कोई नई शर्त उन्होंने लगा दी। ये मार्च 2022 में हमने अमल दरामद इस पे करना था, हम नाकाम हुए। फिर IMF ने इसको एक्सटेंड किया सितंबर 2022 तक, फिर हम नाकाम हुए। अब इसकी जो रिवाइज डेट थी वो बल्कि रिवाइज डेट तो नहीं, अब हमने इसके ऊपर इनको एक देनी थी, कंप्लायंस देनी थी। उस कंप्लायंस में FBR ने ड्राफ्ट जो रूल्स हैं अपने एसेट डिक्लेरेशन बाय द पब्लिक या सिविल सर्वेंट्स, वो उन्होंने अपनी वेबसाइट पे भी अपलोड कर दिए। तो उसको डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट के अंदर इसको लिया जा रहा है। दूसरी बात जो है इसकी, जो आपने जो हबीब साहब का सवाल था कि ये जो अब सैलरीज कट और बाकी सारी चीजें, देखिए ये जो अभी मुज़ाकरात हो रहे हैं ना, ये बिल्कुल टेक्निकल लेवल के, टेक्निकल हम किस चीज को कहते हैं कि बहुत सारे IMF के प्रोग्राम के तहत आपके जो अहदाफ होते हैं, तो उसके ऊपर पाकिस्तान की क्या प्रोग्रेस है उस पीरियड के अंदर, आगे क्या हो सकता है। पाकिस्तान अपनी पोजीशन जो है वो IMF के साथ शेयर करता है, IMF उसके ऊपर क्वेश्चनिंग करता है कि जी वो उसको क्लैरिफिकेशन चाहिए, जो कुछ वो कोई फर्दर उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो डिस्कशन होती है उसके ऊपर। ये सिलसिला कल तक जारी रहेगा। इसके बाद एक बेस बनेगी, हुकूमत पाकिस्तान की अपनी पोजीशन वाज़ेह हो जाएगी और IMF की अपनी पोजीशन एक वाज़ेह हो जाएगी। जब दोनों साइड से जो पोजीशन है वो वाज़ेह हो जाएंगी, तो उसके बाद फिर जो पॉलिसी लेवल का एक सिलसिला होता है मुज़ाकरात का,
اس میں پھر یہ طے ہوتا ہے جی ٹھیک ہے جی مثال کے طور پر آپ کے بجٹ میں مثال دے رہا ہوں 1000 ارب روپے کا گیپ ہے, تو آپ سے پوچھیں گے کہ آپ اس کو کیسے پورا کریں گے. ہم کہتے ہیں کہ ہم اتنے 100% کے اتنے 100 ارب روپے کے ٹیکس لگائیں گے, اتنے ہم اخراجات کاٹیں گے. جی ٹھیک ہے, آپ کہاں سے اخراجات کاٹیں گے؟ یہ مثال کے طور پہ کہتے ہیں ہم کسی ایک جگہ سے کاٹتے ہیں, یہاں سے بھی آپ کاٹ سکتے ہیں. تو اس سٹیج کے اوپر جہاں پہ ہارڈ نیگوشیشن ہونی ہے کہ اس ایریا کو کاٹ دو, اس کو چھوڑ دو, اتنے ٹیکس لگا دو, وہ سلسلہ آنے والا. لیکن کچھ چیزوں کے ساتھ ساتھ اوپر کمنٹ کرتے جاتے ہیں, جیسے وہ ہم نے کچھ خبریں کی آج آپ نے دیکھا وہ اخبارات میں چھپی ہیں کہ جو پاور سیکٹر کا جو سیکورٹی مینجمنٹ پلان تھا اس کے اوپر ان کے کل آبزرویشن سامنے آ گئی کہ یہ ٹھیک نہیں ہے, اس کو ٹھیک کریں. اب انہوں نے کہا کہ اس کو ٹھیک کریں, اس میں انہوں نے کہا جی کہ آپ اس کے اندر جو ایکسپورٹرز کو مثال کے طور پر سبسڈی دی ہو جی, وہاں پہ کل بات ہوئی جو ایکسپورٹرز کی سبسڈی ہے اس کے پیچھے بجٹ نہیں ہے تو آپ اس کو ودرا کریں. تو وہاں پہ ان کو بتایا گیا جی ہم کمپیٹنٹ اتھارٹی جو ہے جو ڈیفینیٹلی پرائم منسٹر آف پاکستان ہے ان سے بات کر کے ہم آپ کو بتائیں گے. تو ابھی یہ گیو اینڈ ٹیک ہو رہا ہے, بات چیت ہو رہی ہے, تو جہاں پہ ہارڈ نیگوشیشن ہونی ہے, جہاں پہ جا کے اپنی چیزیں کریک کرنی ہوتی ہیں, وہ سٹیج میرا خیال اگلے 1-2 دن میں اچھا یہ بتائیے گا شہباز, آپ کو اوور آل لگ رہا ہے, ظاہر ہے آپ ایک طویل عرصے سے اس کی رپورٹنگ کرتے رہے ہیں, کیا ایسا ہے کہ جس میں IMF اور پاکستان کے درمیان معاہدہ ہو جائے گا؟ دیکھیے آج ہی اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے اپنے غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر کا نمبر اناؤنس کیا ہے, جو ہم پچھلے ہفتے رپورٹ کر چکے تھے ٹریبیون میں, کوئی $3.1 بلین کا وہ آفیشیل نمبر آج اناؤنس ہو گیا. تو $3.1 ارب کے جو آپ کے غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر ہیں, ہم دیوالیہ ہونے کے بہت قریب ہیں. اس صورتحال کے اندر حکومت پاکستان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے سوائے اس کی کہ IMF کی تمام شرائط مان لے. ابھی حکومت یہ کوشش کر رہی ہے کہ تھوڑا سا کچھ ان کو کنسیشن مل جائے IMF سے, جس کی بہت زیادہ امید نہیں کی جا سکتی کیونکہ ہم بہت ہی بند گلی میں چلیں گے, نمبر 1. نمبر 2, جو کچھ پالیسی سٹیٹمنٹس ہماری طرف سے دی گئی, کچھ وزراء کی طرف سے کچھ پچھلے 3-4 ماہ کے اندر, اس کی وجہ سے ایک IMF کے اندر تناؤ پایا جاتا ہے, ایک اریٹیشن ان کے بیہیویئر میں آپ کو نظر آتی ہے, ان کی باڈی لینگویج کے اندر ایک اریٹیشن ان کو ایک نظر آتی ہے کچھ مخصوص لوگوں کی طرف. تو یہ جو ایک چیز ہے یہ کوئی پازیٹیو سائن نہیں ہے. تو اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ یہ ٹاکس ہو رہی ہیں, لیکن جیسا میں نے پہلے کہا حکومت کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے, ان کو اگر یہ دیوالیہ ہونے سے بچنا چاہتے ہیں تو IMF کی شرائط ان کو ماننی پڑے گی. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ شہباز رانا, آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود تھے. حبیب صاحب مجھے یہ بتا دیں IMF کی شرائط تو بہت سخت ہوں گی کیونکہ ابھی بھی ہم نے جو 1-2 شرائط پہ پہلے سے عمل کیا وہ خاصی سخت ہیں, لیکن کیا ان شرائط پہ ہم بتدریج عمل کریں گے یا ہمیں ایک دم ہی وہ ساری شرائط کچھ تو ہمیں فوراً کرنا پڑے گا؟ اچھا, کچھ ہمیشہ IMF کی جو شرائط ہوتی ہیں اس میں یہ طریقہ کار ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ٹائم لائن بھی عام طور پہ طے ہوتی ہے. اچھا, وہ یہ ہے کہ فلاں تاریخ تک آپ نے یہ کام کرنا ہے, فلاں تاریخ تک یہ کام کرنا ہے, اور فلاں چیزیں پہلے کرنی ہے. مثال کے طور پہ ہم نے جو روپے کو کیپ کیا ہوا تھا اس کو ہم نے مارکیٹ پہ چھوڑ دیا, اس کو فری فلوٹ کر دیا, یہ پری ریکویزٹ تھی. اسی طرح ہم نے کچھ ٹیکسز مثال کے طور پہ لیوی, پیٹرولیم لیوی بڑھانا ہے, یہ پری ریکویزٹ ہے, اور اسی طرح ٹائم لائن ہوگی, کچھ چیزیں بہت کوئک کرنا ہوگا. ٹھیک ہے, پروگرام کا وقت ناظرین ختم ہو, آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ہفتے اللہ نے کے بعد.